नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम अपने सबक को उसी जगह से शुरू करेंगे जहां हमने उसे पिछली वीडियो में छोड़ा था। हमने पिछली वीडियो में न्यू बुक 2 के सबक नंबर 9 की तमारीन के सवाल नंबर 2 के जुज़ नंबर 8 को हल कर लिया था। आज हम इसी सवाल के जुज़ नंबर 9 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। जो लोग पुरानी वाली मदीना अरेबिक बुक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुक 1 के सबक नंबर 19 की तमारीन के सवाल नंबर 2 के जुज़ नंबर 9 पर आ जाएं। जुज़ नंबर 9 है फ़ी हाज़ल फ़स्ली अशरतु तुल्लाबिन क़ुदामा। फ़ी हाज़ा क्या है? फ़ी हाज़ा जारुन व मजरूरुन, शिबु जुमला खबर मुकद्दम है और ये अल फसली इस हाजा का बदल है, इसीलिए ये मजरूर है कि ये इस हाजा का बदल है और हाजा यहाँ पर इसम मजरूर है। और अशरतु इसका मुब्तदा मुअख्खर है वह हुआ मुदाफ और तुल्लाबिन मुदाफ लेहे है। और इस कुदामा को देखें, ये क्या है? ये कुदामा इस तुल्लाबिन की नात है। देखें, ये कुदामा ऐसा लफ्ज़ है कि इसके आखिर में ये अलिफ मकसूरा आती है और ये अलिफ मकसूरा जो होती है इसकी ये खुसूसियत होती है कि इस पे कोई भी आराब नहीं लगाए जाते। इसमें ना दम्मा आता है, ना फता आती है, ना कसरा आती है, तो इसे इसी तरह लिखा जाता है। ये दरअसल तुल्लाबिन की तरह मजरूर है, नकीरा भी है और मजरूर भी है, लेकिन इस पर आराब नहीं लगाए जा सकते, इसलिए इसे इसी तरह लिखा जाता है। जैसे हमने कहते हैं सलमा, उज़्मा, अक्सा, मुस्तशफ़ा, इन अस्मा के आखिर में भी आराब नहीं लगाए जाते, ये इसी तरह लिखे जाते हैं। हम फिर जुमले के हिसाब से चेक करते हैं कि ये मजरूर है, मंसूब है या मरफू है। तो अब यहाँ पे देखें, चूंकि ये इस तुल्लाबिन की नात है ना, इसलिए ये मजरूर है। वाह हर्फ अतफ है और ये अरबातु मातूफुन अला अशरतु है। वह हुआ मुदाफ और तुल्लाबिन मुदाफ लेही। और अब यहाँ पे देखें, ये जुदुद्दीन जो है इस तुल्लाबिन की नात है। इसमें देखें कसरा की तनवीन आ गई है ना, लेकिन कुदामा पे नहीं आई। इसकी वजह यही है कि अलिफ मकसूरा पर आराब नहीं लगाए जाते। तो इसके मानी होंगे, इस क्लास में 10 तुलबा पुराने हैं और 4 तुलबा नए हैं। नंबर 10 है कम कमीसन इंदका या इब्राहिमु। आप देखें कमीसन क्या है? जी हाँ, ये तमीज़ है, यानी कि ए इब्राहिम तुम्हारे पास कितनी कमीज़ें हैं? तो इब्राहिम जवाब देता है इंदी समानियतु कुमसानिन। इंदी क्या है? इंदी में ये इंदा ज़र्फ शिबु जुमला खबर मुकद्दम है और ये या मुतकल्लिम जो है ये इस ज़र्फ का मुदाफ लेहे है और समानियतु इसका मुब्तदा मुअख्खर है, वह हुआ मुदाफ और कुमसानिन मुदाफ लेहे, यानी कि मेरे पास 8 कमीज़ें हैं। यहाँ पे आप गिन ले, 8 हैं पूरी। नंबर 11 है इंदी रियालानी व खमसतु कुरूशिन। इंदी में इंदा ज़र्फ शिबु जुमला खबर मुकद्दम है और या मुतकल्लिम इस ज़र्फ का मुदाफ लेहे है। और रियालानी क्या है? जी हाँ, ये इसका मुब्तदा मुअख्खर है। अच्छा, अगर ये मुब्तदा है तो क्या ये मरफू है? जी हाँ,
یہ مرفوع ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ الف ہے۔ مثنیٰ کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا الف ہوتا ہے، یہ والا الف۔ اور وا کیا ہے؟ حرف و عطف ہے۔ اور خمسۃ کیا ہے؟ خمسۃ معطوف علی ریالانی ہے۔ اب دیکھیں یہ خمسۃ مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ریالانی بھی مرفوع ہے، یہ اس کا معطوف ہے نا، اس لیے یہ دونوں مرفوع ہیں۔ اور یہ خمسۃ مضاف بھی ہے اور یہ قروشن جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے۔ قرش کسے کہتے ہیں؟ سکے یا کوئن کو کہتے ہیں، اور قروش اس کی جمع ہے۔ تو اس کے معنی ہوں گے میرے پاس 2 ریال اور 5 سکے ہیں۔ نمبر 12 ہے فی ہذہ الحافلۃ 10 رکاب۔ فی ہذہ جار و مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ الحافلۃ اس ہذہ کا بدل ہے، اسی لیے یہ مجرور ہے۔ اور یہ 10 جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور رکاب مضاف الیہ۔ حافلہ کسے کہتے ہیں؟ حافلہ بس کو کہتے ہیں، اور رکاب جو ہے یہ راکب کی جمع ہے۔ راکب کسے کہتے ہیں؟ سوار، تو یہ رکاب پھر اس کی جمع ہے۔ یعنی کہ اس بس میں 10 سواریاں ہیں، یعنی کہ مسافر ہیں۔ رکاب کا ترجمہ پھر ہم مسافر بھی لکھ سکتے ہیں نا، یعنی کہ اس بس میں 10 مسافر ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے سوالوں کے جواب دیجئے۔ مستعمل العدد المذکور بین القوسین، یعنی کہ بریکٹس کے درمیان مذکور عدد کو استعمال کرتے ہوئے۔ یہاں پر اس بین القوسین کو دیکھیں، یہ بینہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ظرف ہے۔ اور قوسین کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ظرف بینہ کا مضاف الیہ ہے، لیکن اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ مثنیٰ ہے، اور کیا یہ مجرور ہے؟ جی ہاں، یہ مجرور ہے، اور اس کے مجرور ہونے کی علامت جو ہے نا، اس کے درمیان میں یہ جو یا ہے نا، یہ ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کتابانی، کتابینی، کتابینی۔ اسی طرح سے دیکھیں یہ قوسینی جو ہے نا، یہ بھی قوسانی اور قوسینی، قوسینی ہوگا۔ اور اب دیکھیں اس کے شروع میں ال بھی آ گیا ہے نا، تو اب اس کے شروع میں جب ال آ جائے گا تو یہ ہو جائے گا القوسینی۔ مثنیٰ کے مجرور اور منصوب ہونے کی علامت جو ہے نا، اس کا یہ یا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دیکھیں ہر جملے کے سامنے یہاں یہ بریکٹ میں اعداد لکھے ہوئے ہیں۔ ان اعداد کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ سب سے پہلے مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثال ہے کم کتاباً عندک، یعنی کہ تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ اب دیکھیں اس کے آگے 3 لکھا ہوا ہے نا، تو پھر اس کا جواب ہے عندی 3 کتب، یعنی کہ میرے پاس 3 کتابیں ہیں۔ بریکٹ میں 3 لکھا تھا نا، اس لیے جواب میں ہم 3 لگا دیں گے، ثلاثہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ جز نمبر 1 ہے کم اخن لک یا حامد، یعنی کہ اے حامد تمہارے کتنے بھائی ہیں۔ اب اس کا جواب دینے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بریکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ بریکٹ میں دیکھیں 5 کا عدد لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں ابھی یہ جواب دینا ہوگا کہ میرے 5 بھائی ہیں۔ اخن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اخوتن، ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے لی 5 اخوتن۔ جز نمبر 2 ہے کم عمن لکی یا لیلہ،
اے لیلا تمہارے کتنے چچا ہیں؟ تو ہم نے اس کے جواب میں 4 کا عدد استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ امن کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ مذکر ہے نا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ اعمامن، اعمامن، اور پھر جب ہم اس سے مضاف الیہ بنائیں گے تو اعمامن بن جائے گا۔ تو اب ہمارے پاس مذکر معدود ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس معدود کے لیے عدد کو مؤنث بنا دیں گے، تو جواب ہوگا لی 4 اعمام۔ جز نمبر 3 ہے کم ابنن لک یا شیخ۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کم اور ابنن کو جب ہم ملا کر پڑھیں گے نا تو یہ ہو جائے گا کم ابنن۔ 2 سکون ساتھ ساتھ آ رہے ہیں نا، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم اس پہلے والے حرف کے نیچے کسرہ لگا دیں گے، تو یہ ہو جائے گا کم ابنن لک یا شیخ، یعنی کہ اے جناب آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں ابنن ہے، اس کی جمع کیا ہوگی؟ جی ہاں ابناءن، اس کی جمع ہوگی ابناءن۔ تو بھی ہمیں اس کے جواب میں بریکٹس میں موجود اس 6 کے عدد کو استعمال کرنا ہے، یعنی ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے کہ میرے 6 بیٹے ہیں، تو کیسے کہیں گے ہم؟ لی 6 ابناء، ہم کہیں گے لی 6 ابناء۔ جز نمبر 4 ہے کم سؤالاً فی ھذا الدرس۔ سوال کو عربی زبان میں سؤالن کہتے ہیں اور اس کی جمع ہوتی ہے اسئلتن۔ دیکھیں اوپر بھی لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ اسئلتی، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مجرور ہے اور اس میں ال بھی آیا ہے، تو اب ہم نے بریکٹس میں موجود اس 8 کے عدد کو استعمال کرنا ہے۔ ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ اس سبق میں 8 سوال ہیں، تو ہم کہیں گے فی ھذا الدرس 8 اسئلۃ۔ نمبر 5 ہے کم راکباً فی الحافلۃ۔ کم راکباً فی الحافلۃ۔ راکب سوار کو کہتے ہیں یا سواری کو، اور حافلہ بس کو کہتے ہیں، یعنی کہ بس میں کتنے سوار ہیں؟ تو ہم نے جواب کیا دینا ہے؟ 9 سوار ہیں، بریکٹ میں 9 لکھا ہوا ہے نا۔ یہاں پہ دیکھیں راکب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ رکابن، ٹھیک ہے، تو اب ہم کہیں گے فی الحافلۃ 9 رکاب، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں فیہا 9 رکاب، ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جز نمبر 6 ہے کم ریالاً فی جیبک، یعنی کہ تمہاری جیب میں کتنے ریال ہیں؟ تو ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ ہم نے اس 7 کو استعمال کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے کہنا ہے کہ میری جیب میں 7 ریال ہیں۔ ریال کی کیا جمع ہوتی ہے؟ ریالاتن، تو ہم کہیں گے فی جیبی 7 ریالات۔ ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ فیہ 7 ریالات۔ چلیے آگے دیکھیں، جز نمبر 7 ہے کم ثمن ھذا الکتاب۔ اب یہاں پہ کوئی چیز مسنگ ہے، دیکھیں اوپر سب میں کم کے بعد تمیز آیا ہے، لیکن یہاں پہ اسے محذوف کر دیا گیا ہے۔ اور کیا محذوف ہے؟ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ریالن محذوف ہے یا دولارن محذوف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ریال کی بات کرتے ہیں، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس 10 کے عدد کو استعمال کرنا ہے۔ ہم نے یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کی قیمت 10 ریال ہے، تو ہم کہیں گے ثمنہ 10 ریالات۔
دیکھیں اس سمنو ہو کی جگہ ہم سمنو ہاذا بھی لگا سکتے ہیں، سمن الکتابی بھی لگا سکتے ہیں، اور ہم سمنو حاضل کتابی بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے آپ کو یہ کافی ساری ورائٹی بتا دی ہے، آپ جسے پسند کریں اسے جملے میں لگا دیں، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے اکتب الاعداد، یعنی کہ اعداد کو لکھیے، من 3 الی 10، 3 سے لے کر 10 تک۔ وَاجْعَلْ كُلًّا مِنَ الْكَلِمَاتِ الْآتِيَةِ مَعْدُودًا لَهَا، وجل اور بنائیے، کلن ہر ایک کو، من الکلمات الآتیتی دیے گئے الفاظ میں سے، معدود لہا اس کے لیے معدود۔ دیکھیں اعداد جو ہے نا جمع ہے، اس لیے یہاں پہ اس کے لیے ہا کی ضمیر آئی ہے، جمع کے لیے ہا کی ضمیر آئی ہے، یعنی کل جمع مؤنث۔ ان سب کو غور سے دیکھیں، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو جمع میں تبدیل کرنا ہے اور اس کے عدد کو مؤنث میں تبدیل کرنا ہے۔ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہو جائے گا 3 کتب 4 اقلام، اور یہ ہو جائے گا 5 تجار 6 رجال 7 طلاب 8 ریالات، اور قرشن کی جمع قروش ہوگا، تو یہ ہو جائے گا 9 قروش 10 اخوۃ، اور اسے بھی اشارہ کر دیتے ہیں، سارے پورے ہو گئے، تو یہ بھی ہم کر دیتے ہیں 10 ابناء۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنی پریکٹس کی خاطر ان میں سے ہر ایک معدود کو 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد کے ساتھ جوڑ کر اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ چلیے یہی موقع ہے، پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا 3 کتب 4 کتب 5 کتب 6 کتب 7 کتب 8 کتب 9 کتب 10 کتب۔ اب قلم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقلام۔ چلیے جلدی سے 3 سے لے کر 10 تک پینس کو گن لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا 3 اقلام 4 اقلام 5 اقلام 6 اقلام 7 اقلام 8 اقلام 9 اقلام 10 اقلام۔ تاجر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ تجار، تو یہ ہو جائے گا 3 تجار 4 تجار 5 تجار 6 تجار 7 تجار 8 تجار 9 تجار 10 تجار۔ آگے دیکھیں، آگے ہے رجل، رجل کی جمع ہوتی ہے رجال، تو یہ ہو جائے گا 3 رجال 4 رجال 5 رجال 6 رجال 7 رجال 8 رجال 9 رجال 10 رجال۔ طالبن کی جمع ہوتی ہے طلابن، تو یہ ہو جائے گا 3 طلاب 4 طلاب 5 طلاب 6 طلاب 7 طلاب 8 طلاب 9 طلاب 10 طلاب۔ آگے ہے ریال کی جمع ہوتی ہے ریالاتن، تو یہ ہو جائے گا 3 ریالات 4 ریالات 5 ریالات 6 ریالات
سبعة ريالات، 8 ريالات، 9 ريالات، 10 ريالات۔ قرش کی جمع قروش ہے، چلیے بولیے، 3 قروش، 4 قروش، 5 قروش، 6 قروش، 7 قروش، 8 قروش، 9 قروش، 10 قروش۔ اخن کی جمع ہوتی ہے اخوتن۔ اچھا، اس کی ایک جمع اخوانن بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ فی الحال اخوتن ہی لگائیں گے، تو یہ ہو جائے گا 3 اخوت، 4 اخوت، 5 اخوت، 6 اخوت، 7 اخوت، 8 اخوت، 9 اخوت، 10 اخوت۔ ابن کی جمع ابناء ہوتی ہے، تو یہ ہو جائے گا 3 ابناء، 4 ابناء، 5 ابناء، 6 ابناء، 7 ابناء، 8 ابناء، 9 ابناء، 10 ابناء۔ چلیے ابھی الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے الثمن۔ ثمن کسے کہتے ہیں؟ قیمت کو، پرائس۔ آگے ہے الریال، ریال کی جمع ریالاتن ہوتی ہے، سعودی عرب کی کرنسی کو ریال کہتے ہیں۔ آگے ہے الحافلۃ، اچھا اس کی جمع ہوتی ہے حافلاتن، اور حافلہ کسے کہتے ہیں؟ بس کو، انگلش میں جو BUS بس ہوتی ہے نا اسے کہتے ہیں، اور میرا خیال ہے اردو میں کوئی خاص لفظ نہیں ہے بس کے لیے۔ آگے ہے السوال، اس کی جمع ہوتی ہے اسئلتن، جیسے کہ اجوبتن اور امثلتن، یہ بھی اسی وزن پر آتے ہیں۔ اچھا آگے ہے البلد، بلد کسے کہتے ہیں؟ بلد کنٹری کو کہتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ بلد کا لفظ سٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے بلادن۔ آگے ہے اوروبا، اوروبا کسے کہتے ہیں؟ یورپ کو۔ فرنسا، فرانس کو کہتے ہیں، اور مختلفتن، مختلفتن یعنی کہ ڈفرینٹ، مختلف۔ آگے ہے نصفن، نصفن کسے کہتے ہیں؟ نصف کو، آدھے کو۔ آگے ہے الیوم، الیوم اس کی جمع ہوگی ایامن، اس کا تو ہمیں پتہ ہے۔ پھر ہے القرش، اس کی جمع ہوگی قروشن، قرش سکے کو کہتے ہیں، کوئن کو۔ راکبن سوار یا سواری، اور اس کی جمع ہوگی رکابن، سواریاں۔ قدیمن اس کی جمع ہے قدامہ یعنی پرانا، اور الجیب جیب کو کہتے ہیں، پاکٹ کو، اور اس کی جمع ہے جیوبن۔ پھر ہے المانیہ، المانیہ کسے کہتے ہیں؟ جرمنی کو، اور ہلندا ہالینڈ کو کہتے ہیں، اور مالیزیا ملائیشیا کو کہتے ہیں۔ چلیے ابھی سبق نمبر 10 پر آ جاتے ہیں۔ جو لوگ پرانی والی بکس استعمال کر رہے ہیں وہ سبق نمبر 20 کو کھول لیں۔ یہ سبق بھی 2 لڑکیوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے، لیلا اور سلمیٰ کے درمیان۔ یہاں پہ دیکھیں، اس لیلا اور سلمیٰ کو دیکھیں، ان کے آخر میں بھی یہ الف مکسورہ آئی ہوئی ہے۔ یہ الف مکسورہ خواتین کے ناموں کے آخر میں بھی آتی ہے نا، اسے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے تفصیل سے پڑھیں گے۔ چلیے ابھی اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ لیلا، یا سلمیٰ افی فصل کا طالبات من الصین والیابانی۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ مذکر اعداد کو پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہمارا معدود جو تھا وہ مذکر تھا، اس لیے اعداد مؤنث تھے۔ اس سبق میں زیادہ تر مؤنث معدود استعمال ہو رہا ہے، اس لیے ہمارے اعداد جو ہے نا
وہ مذکر ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر ہوگا کہ آپ ایک ہائی لائٹر لے لیں اور سارے مذکر اعداد کو ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہیں: اے سلمہ، کیا تمہاری کلاس میں چائنا اور جاپان سے کوئی طالبات ہیں؟ تو سلمہ کیا جواب دیتی ہے؟ نعم، فی فصلنا 5 طالبات من الصین و 4 طالبات من الیابان و 8 طالبات من انڈونیسیا۔ اچھا، اب اس 8 کو دیکھیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دراصل 8 ہے۔ اسے ہم انشاءاللہ تعالی اولڈ بک 3 کے سبق نمبر 1 میں تفصیل سے پڑھیں گے، اور اس طرح کے دوسرے الفاظ کو بھی پڑھیں گے، جیسے مادن، قادن، وادن وغیرہ۔ یہ اسماء اس طرح کیوں آتے ہیں، اسے ہم انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سمجھیں گے۔ فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ 8 جو ہے یہ مذکر مادود کے لیے 8 ہو جائے گا، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ اور مؤنث مادود کے لیے یہ 8 ہو جائے گا۔ اس کے دیکھیں آخر میں سکون آئے گا۔ اگر ہم 3 سے لے کر 10 تک کے مذکر اعداد کو پڑھیں تو یہ کچھ اس طرح ہوں گے: 3، 4۔ یہاں غور کریں کہ یہ ایک پیٹرن پر ہی آئیں گے: 3، 4، 5، 6، 7، اور پھر 8۔ یعنی 8 کا پیٹرن باقی سب جیسا نہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی اوپر والا پیٹرن شروع ہو جائے گا، یعنی 9، 10۔ چلیے ایسا کرتے ہیں، ان مذکر اعداد کو پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ 8 جو ہے نا باقی سب اعداد سے بالکل مختلف ہے۔ 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10۔ یہ سب مذکر اعداد ہیں جو کہ مؤنث مادود کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یہ 10 میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ تو سلمہ جواب دیتی ہے: نعم، فی فصلنا 5 طالبات من الصین۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس فی فصلنا میں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، اس میں 3 الفاظ ہیں۔ یہ دیکھنے میں 2 لگ رہے ہیں نا، لیکن 3 ہیں۔ ایک فی ہے، ایک فصلی ہے، اور ایک نا ہے۔ تو فی حرف جر ہے اور فصلی اس کا اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور نا مضاف الیہ۔ تو یہ فی فصلی جو ہے یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ 5 جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور طالبات مضاف الیہ ہے، اور من الصین جار مجرور۔ ہمیں مبتدا اور خبر دونوں مل گئے ہیں نا، اس لیے اب ہم اس من الصین کو جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی ہوں گے: ہاں، ہماری کلاس میں 5 طالبات چائنا سے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس 5 کو غور سے دیکھیں، یہ 5 سے 5 میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ جی ہاں، کیونکہ دیکھیں اس کا مادود جو ہے نا اب مؤنث ہے، اس لیے یہ عدد جو ہے نا مذکر میں تبدیل ہو گیا۔ چلیے ابھی اس طالباتن کو واپس طلابن میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا 5 طلابن۔ چلیے ابھی سے واپس طالبات میں تبدیل کر لیتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا 5 طالبات، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہمیں پریکٹس ہوتی جائے گی۔ اچھا، آگے ہے و4 طالبات من الیابان۔ یہاں پہ یہ وا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور 4 کیا ہے؟ جی ہاں،
یہ معطوفن علی خمسو ہے، اور وہوا مضاف اور طالبات اس کا مضاف الیہ ہے، اور من الیابانی جار مجرور، یعنی کہ اور 4 طالبات جاپان سے ہیں، وثمانی طالبات من انڈونیشیا، اور 8 طالبات انڈونیشیا سے ہیں۔ لیلا کہتی ہے وفی فصلنا 3 طالبات من الہندی، فی حرف جر ہے اور فصلی اسم مجرور ہے، وہو مضاف اور نہ مضاف الیہ، اور یہ فی فصلی یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ ثلاثو اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور طالبات مضاف الیہ ہے، اور من الہندی جار مجرور، یعنی کہ اور ہماری کلاس میں 3 طالبات ہندوستان سے ہیں، و6 طالبات من الفلپینی، و حرف عطف ہے اور 6 معطوف علی 3 ہے، وہو مضاف اور طالبات مضاف الیہ، اور من الفلپینی جار مجرور، یعنی کہ اور 6 طالبات فلپائن سے ہیں، و7 طالبات من الکویتی، و حرف عطف ہے، اور یہ 7 جو ہے یہ معطوف علی 3 ہے، وہو مضاف اور طالبات مضاف الیہ، اور من الکویتی جار مجرور، یعنی کہ اور 7 طالبات کویت سے ہیں۔ سلمہ کم اختن لکی یا لیلا، اے لیلا تمہاری کتنی بہنیں ہیں؟ لیلا جواب دیتی ہے لی 3 اخوات، میری 3 بہنیں ہیں۔ سلمہ وکم اخن لکی، اور تمہارے کتنے بھائی ہیں؟ لیلا لی 5 اخوات، لی کیا ہے؟ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور 5 اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور اخوات اس کا مضاف الیہ ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ نوٹ کریں کہ اختن کی جمع اخواتن ہوتی ہے، اور اخن کی جمع اخوتن ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کے آخر میں گولتا آتی ہے، اس کے باوجود یہ مذکر ہے، یعنی کہ میرے 5 بھائی ہیں۔ سلمہ کہتی ہے لکی 3 اخوات و 5 اخوات۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کس خوبصورتی سے ہمیں ان کی پریکٹس کرا رہے ہیں، ریپیٹیشن کر رہے ہیں نا۔ اس نے کہا کہ میری 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں، تو اسی بات کو سلمہ دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ہمیں اچھی پریکٹس کرا رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مذکر مادود کو پڑھا تھا، اور اس سبق کے شروع میں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مؤنث مادود کی پریکٹس کرائی ہے۔ یہاں پہ اوپر دیکھیں نا، یہاں پہ، اور اب یہاں پہ دیکھیں اس جملے میں وہ مذکر اور مؤنث دونوں کی ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں۔ تو آگے ہے لیلا کہتی ہے نعم و کم اخن و اختن لکی، لیلا کہتی ہے ہاں، اور تمہارے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ہیں؟ سلمہ لی 4 اخوات و 4 اخوات۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے اس 4 کے عدد کو دونوں کے لیے استعمال کیا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، تاکہ ہمیں دونوں کی پریکٹس ہو جائے۔ تو یہاں پہ لی جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور 4 اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور اخوات مضاف الیہ ہے، اور و حرف عطف ہے، اور 4 معطوف علی 4 ہے، وہو مضاف اور اخوات اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ میرے 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں، دونوں 4 ہیں۔ دیکھیں جب ہم کسی جمع معدود کو دیکھیں گے تو ہم اس معدود کی واحد فارم کے بارے میں سوچیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا واحد کیا ہے،
وہ مذکر ہے یا مؤنث؟ کیونکہ عربی زبان میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسماء کی جمع کو دیکھ کر ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ اس اخوتین کو دیکھیں، اس کے آخر کی اس گول تا سے کچھ لوگ اسے مؤنث بھی سمجھ سکتے ہیں نا، غلطی کر سکتے ہیں نا. اس لیے جب بھی ہم کسی معدود کو دیکھیں گے تو پھر ہم اپنے ذہن میں پہلے اس کے واحد کو لائیں گے. ہم یہ سوچیں گے کہ اس کا واحد کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور پھر اسی کے مطابق ہم عدد کو رکھیں گے. یعنی کہ اگر معدود مذکر ہے تو ہم عدد کو مؤنث کر دیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہے تو ہم عدد کو مذکر کر دیں گے. لیلا. لیلا جواب دیتی ہے لی زمیلتن اسمہا خدیجۃ. میری ایک دوست ہے، اس کا نام خدیجہ ہے. اب یہاں زمیلتن کو دیکھیں، یہ مؤنث ہے، اس کے آخر میں گول تا آئی ہے نا، یہ مؤنث ہے. یہاں اس کے معنی ہے میری ایک دوست ہے یا میری ایک کلیگ ہے. زمیلہ کے اصل معنی جو ہے نا کلیگ ہوتے ہیں، کلیگ یا کلاس فیلو. یعنی میری ایک کلاس فیلو ہے، اس کا نام خدیجہ ہے. لہا ثمانیۃ اخوتن، اس کے 8 بھائی ہیں، و ثمانی اخواتن. یہاں پہ بھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ثمانی کا مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کیا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. یہاں پہ دیکھیں اس اربعو کو، اس کے آخر میں یہ دمہ آئی ہے نا، تو یاد رہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے تمام اعداد کو جب ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کریں گے نا تو ان کے آخر میں یہ دمہ آئے گی. لیکن یہ ثمانی جو ہے یہ ایک ایسا عدد ہے کہ اس کے آخر میں یہ یا آئے گی اور یہ ساکن ہوگی، اس پہ دمہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور یاد رہے کہ اس بک میں ہم اعداد کے صرف اس پہلے اور دوسرے گروپ کو پڑھ رہے ہیں. پہلا گروپ واحد اور اثنانی کے اعداد پر مشتمل ہے، یعنی 1 اور 2 پر، اور یہ واحد اور اثنانی ہمیشہ نعت کے طور پر آئیں گے، یعنی ان کا معدود پہلے آئے گا منوط کے طور پر، اور پھر یہ واحد اور اثنانی اس کی نعت کے طور پر بعد میں آئیں گے. اور پھر یہ دوسرا گروپ جو ہے نا یہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد پر مشتمل ہے، جن کے اپنی خصوصیات ہیں. اور وہ خصوصیات کیا ہیں؟ وہ خصوصیات یہ ہیں. نمبر 1 خصوصیت یہ ہے کہ عدد ہمیشہ مضاف ہوگا اور معدود مضاف الیہ ہوگا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ معدود ہمیشہ جمع ہوگا. کس میں؟ 3 سے لے کر 10 تک کے گروپ میں. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ عدد اور معدود تذکیر و تانیث میں ایک دوسرے کے الٹ ہوں گے. یعنی ہم معدود کو دیکھیں گے، اگر معدود مذکر ہوا تو اس کا عدد مؤنث ہو جائے گا، اور اگر معدود مؤنث ہوا نا تو پھر اس کا عدد مذکر ہو جائے گا. بس ہم نے ان دونوں گروپوں کو فی الحال یاد رکھنا ہے. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.